नाजरीन और सामीन मोहतरम आदाब, मैं हूँ सैयद नियाज शाह। आप जे टेलीविज़न पर देख रहे हैं ऑडियो न्यूज़ बुलेटिन। आज सन 2022 के फरवरी महीना की 16 तारीख है, दिन बुधवार 13 रजबुल मुरज्जब 1443 हिजरी। शुरू करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। हदबंदी कमीशन की तजावीज़, तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरन पेश किए जाएँ। हज 2022 ईम साल 11,000 आज़मीन ने इंदराज करवाया, कुरा अंदाज़ी 2 हफ्तों में। धूप छाँव का खेल जारी, 19 फरवरी तक मौसम ख़राब रहेगा, महकमा मौसमियात। बानेहाल कड़ा रेलवे लाइन का अहम संग मील अबूर, हिंदुस्तानी रेलवे की सबसे तवील 13 किलोमीटर टनल को आर पार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरहगाम और शांगस में कार्रवाइयाँ, जूनियर इंजीनियर और खातून सरपंच रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। मागाम में तशद्दुद भड़क उठा, फौज ने की माजरत, ईरानी फौजी कमांडर की तस्वीर दोबारा चस्पा। बस स्टैंड बारामूला में गंदगी के ढेर, राहगीरों और ट्रांसपोर्टरों व ताजरों को मुश्किलात दरपेश। श्रीनगर लद्दाख शारा से बर्फ़ हटाने का काम शुरू, मौसम ठीक रहने की सूरत में कब्ल अज़ वक्त खुलने के इम्कानात। 6 साल कब्ल आग की वारदात में खाकस्तर, मुनसफ कोट डोरो की इमारत नौ तामीर करने का मुतालबा। मंशियात का धंधा और नकब जनी का इल्ज़ाम, कपवारा में 2 अफराद सेफ्टी एक्ट के तहत जेल मुंतकिल। सूबा जम्मू में कोरोना से मज़ीद 188 मुतासर, 445 शफायाब। मुशीर फारूक खान ने महकमा नाप तोल की पेशरफ्त का जायज़ा लिया, आम लोगों के फ़ायदा के लिए LPG का मुश्तरका मुआयना किया। राना ने काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह किया, कहा उम्मीद है कि इस सहूलत से नौजवानों को फ़ायदा पहुँचेगा। जम्मू कश्मीर को तकसीम करने वालों से होशियार रहें, NCUT की वहदत और आपसी भाईचारे की ज़ामन, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का बयान। हज़रत अली मुर्तज़ा का यौम वलादत और हज़रत शाह हमदान का उर्स, खानका मोहल्ला में ख़त्मातुल मौज़ूमात और दरूद व अज़कार की मजलिसें आरास्ता। अमरनाथ यात्रा के लिए पांथा चौक ट्रांजिट कैंप, इस साल 6,000 यात्रियों को रिहाइश फराहम करने का फैसला, डिप्टी कमिश्नर ने लिया जायज़ा। सिटी कॉलोनी इलाही बाग के आतिशज़दगान, दारुल खैर मीरवाज मंजिल की तरफ से इमदाद तकसीम। अब इन खबरों में से चंद अहम अखबारी खबरों पर डाल लेते हैं तफसीलन एक नज़र। सबसे पहले बात हदबंदी कमीशन की। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हदबंदी कमीशन का क़याम एक कानून के तहत अमल में लाया गया है और अगर कमीशन की तजावज़ पर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्हें चाहिए कि वो उनको तहरीरी शक्ल में कमीशन के सामने पेश करें। तकरीब के मौका पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन को पार्लियामेंट में एक कानून के तहत तश्कील दिया गया है और ये कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत काम कर रहा है। LG ने कहा कि अगर किसी को कमीशन की सिफारिशात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्हें चाहिए कि वो उनको तहरीरी शक्ल में कमीशन के सामने पेश करें। सिन्हा ने कहा कि अगर आम लोगों को खदशात हैं तो वो भी तहरीरी तौर पर पेश कर सकते हैं। उनका कहना था कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर अवामी बहस व मुबाहिसा होना चाहिए। इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में 5 अज़ला, उधमपुर, पुंछ, राजौरी और रियासी अज़ला में सार्फिन को बेहतर बिजली फराहम करने के लिए 48 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किए गए 20 पावर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के लिए मुनक्किद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगले माह यहाँ 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए की सनअती सरमायाकारी के आगाज़ की तकरीब की सदारत करेंगे। उन्होंने मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका में अमन, खुशहाली और तरक्की की नई सुबह का आगाज़ करने के लिए अपनी इंतज़ामिया की कोशिशों के लिए आवाम से ताअवुन तलब किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने वज़ीर आज़म से 20 करोड़ से 25,000 करोड़ रुपए की सनती सरमायाकारी के आगाज़ की तकरीब की सदारत करने की दरख्वास्त की थी।
انہوں نے ہم سے رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے کہا ہے اور مارچ تک اس تقریب کی صدارت کرنے کے لیے وہ جموں کشمیر کے لوگوں میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر اور لداخ کے کم از کم 11,000 عازمین نے مئی کے مہینے سے شروع ہونے والے حج 2022 کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ منگل 15 فروری تھی۔ دنیا بھر میں مہلک کووڈ وبائی بیماری کی پہلی اور دوسری لہر کو دیکھتے ہوئے مملکت سعودی عرب نے مسلسل 2 برسوں میں بیرون ملک مقیم عازمین پر حج کی پابندی عائد کر دی تھی۔ سعودی عرب کی طرف سے امسال حج 2022 کے حوالے سے منظوری کے بعد دنیا بھر میں کووڈ کیسوں میں کمی کے ساتھ رجسٹریشن کا عمل لداخ اور جموں و کشمیر میں نومبر میں شروع ہوا۔ حج کمیٹی ذرائع نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ دونوں خطوں میں اس سال مجموعی طور پر 11,000 عازمین حج نے اپنا اندراج کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 200 سے 300 کے درمیان مزید عازمین قطار میں ہیں اور امید ہے کہ ان سب کو شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک حج پر جانے والے عازمین کی تعداد کی کوئی قرعہ اندازی نہیں کی گئی ہے اور یہ عمل ممکنہ طور پر آئندہ 10 سے 20 دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ تازہ رہنما خطوط کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی نئی ہدایات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ حج کمیٹی کے ایک افسر نے کہا کہ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا ہے کہ فارم جمع کرانے رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں توسیع کی جائے گی یا نہیں، لیکن فی الحال تقریباً 300 عازمین قطار میں ہیں۔ حج افسر نے کہا کہ اگر مجاز اتھارٹی رجسٹریشن کی تاریخ کو مزید کچھ دن بڑھانے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کا اعلان سب کی بھلائی کے لیے کیا جائے گا۔ قبل ازیں حج افسر نے بتایا کہ اس سال حج کے لیے علیحدہ رہنما خطوط جاری کیے جائیں گے۔ حج افسر نے کہا تھا کہ تمام عازمین کو لازمی طور پر ٹیکہ لگانا ضروری ہے اور یہاں حج کرنے سے پہلے ان کو کووڈ-19 ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے منظور شدہ ٹیکوں کو ویکسین اور کووی شیلڈ کو حج کے لیے قابل قبول کیا گیا ہے۔ حج کمیٹی ذرائع نے کہا کہ ہم ان حجاج کی رجسٹریشن فارم کو قبول نہیں کرتے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہوگی۔ ادھر جموں کشمیر میں دھوپ چھاؤں کا کھیل جاری۔ محکمہ موسمیات نے 19 فروری تک موسم خراب رہنے کی پیشن گوئی کی۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 72 گھنٹوں کے دوران ابر آلود موسم کی صورتحال برقرار رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ سونا مرگ اور کپوارہ کے کچھ ایک بالائی علاقوں میں ہلکی بارش اور معمولی برف باری ہونے کی اطلاعات ہیں۔ منگل کے روز بھی دن کے وقت درجہ حرارت کافی بہتر رہا۔ سونا مرگ، زوجیلا، گومری اور بنگن گھیر میں قریب 4 بجے سے ہلکی برف باری کا آغاز ہوا، جبکہ کپوارہ کے شمس بری پہاڑی سلسلہ اور دیگر کچھ ایک بالائی علاقوں میں بھی ہلکی برف باری ہونے کی اطلاعات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ خراب موسم جمعہ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ آج شام تک موسم خراب رہے گا، جبکہ 17 کو بڑی موسمیاتی تبدیلی نہیں آئے گی، البتہ 18 اور 19 پھر خراب ہو سکتا ہے اور ہلکی بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو کی ترہگام اور شانگس میں کارروائیاں، جونیئر انجینئر اور خاتون سرپنچ رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔ اینٹی کرپشن بیورو نے ترہگام کپوارہ میں محکمہ دیہی ترقی کے جونیئر انجینئر اور شانگس میں ایک خاتون سرپنچ کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ دونوں کے خلاف پولیس تھانوں میں کیس درج کیے گئے ہیں۔ اینٹی کرپشن بیورو نے محکمہ دیہی ترقی کے جونیئر انجینئر کی جانب سے کنن پوشا پورہ کے ایک مقامی شخص سے رشوت لینے اور مانگنے کی پاداش میں یہ کارروائی عمل میں لائی۔ انسداد بدعنوانی بارہمولہ کی ایک خصوصی ٹیم نے منگل کے روز کپوارہ ضلع کے ترہگام علاقہ میں محکمہ دیہی ترقی کے جونیئر انجینئر غلام حسن کو ایک شخص سے 8,000 روپے رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ انجینئر منریگا میں کیے گئے کام کے عوض بلیں بنانے کے لیے شکایات کنندہ سے رشوت لے رہا تھا۔ شکایت کنندہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مذکورہ انجینئر عرصہ دراز سے بل بنانے میں بلا وجہ تاخیر کر رہا تھا، کیونکہ منریگا اسکیم کے تحت کنن پوشا پورہ میں تعمیراتی کام جاری ہے اور اس کے لیے وہ 8,000 رشوت طلب کر رہا تھا۔ انسداد بدعنوانی ٹیم نے مذکورہ انجینئر کو گرفتار کیا اور اس کے خلاف زیر نمبر 6/2022 درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی۔ ادھر اے سی بی ٹیم نے شانگس اننت ناگ میں بھی اسی طرح کی کارروائی میں سرپنچ کو حراست میں لے لیا۔ ڈی ایس پی شفیق احمد کی سربراہی میں اینٹی کرپشن کی ٹیم نے خاتون سرپنچ کھل چوہاڑ
42 سالہ حفیظ بانو زوجہ غلام قادر کمار بلاک آفس شانگس میں 6,500 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اینٹی کرپشن بیورو میں عبدالمجید رشی نے شکایت درج کرائی تھی کہ خاتون سرپنچ ان سے کسی کام کے عوض 6,500 روپے کی رشوت کا تقاضا کر رہی ہیں۔ شکایت درج کرنے کے بعد سرپنچ کو BDO آفس میں رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف کیس زیر نمبر 3/2022 درج کر لیا گیا۔ اخباری ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اگرچہ 434 کلومیٹر سری نگر لداخ شاہراہ سے برف ہٹانے کا کام مارچ کے آخری ہفتے میں شروع کیا جاتا تھا، تاہم اس سال بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے فروری میں ہی زوجیلا سڑک سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا ہے اور اگر موسم ٹھیک رہا تو لداخ شاہراہ کو قبل از وقت حمل و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ رواں سال بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے بالا تل تک شاہراہ کو بحال رکھا تھا کیونکہ بال تل میں جو زوجیلا ٹنل تعمیر کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے بیکن کا ایک کیمپ سونا مرگ میں ہی وزن ہے تاکہ سونا مرگ سڑک کے ساتھ ساتھ بال تل تک کے راستے کو کھولا جا سکے۔ نیشنل کانفرنس پارٹی کے صدر جموں کشمیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں پہنچتے ہی صوبہ جموں کی تنظیمی سرگرمیاں اور پارٹی پروگراموں کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی لیڈران کو ہدایت کی کہ وہ عوام کے ساتھ قریبی رابطہ رکھ کر ان کے دکھ سکھ میں پیش رہیں اور ان کے مسائل اور مشکلات کا ازالہ کرنے میں بھی اپنا دست تعاون جاری رکھیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی سے وابستہ افراد پر زور دیا کہ وہ لوگوں تک نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا پہنچائیں اور نیا کشمیر پروگرام کو گھر گھر پہنچائیں۔ انہوں نے پارٹی لیڈران پر زور دیا کہ وہ ایسے دشمن عناصر کی سازشوں سے بھی لوگوں کو آگاہ کریں جو اس تاریخی ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہی جموں کشمیر کی وحدت، انفرادیت، شناخت، تعمیر و ترقی اور آپسی بھائی چارے کی ضامن عوامی جماعت ہے۔ اس جماعت نے ہر حال میں لوگوں کے جذبات، احساسات اور امنگوں کی ترجمانی کی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ ماگام، بڈگام اور اس سے ملحقہ علاقوں میں منگل کو اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے اور مشتعل ہجوم نے فوج پر شدید پتھراؤ کیا جب تلاشی کارروائی کے دوران ایک فوجی افسر کی جانب سے ایران کے مقتول فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کی تصویر دیوار سے ہٹا کر اسے نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں مذکورہ فوجی افسر نے مذکورہ بستی میں جا کر لوگوں سے معذرت کی اور تصویر دوبارہ دیوار پر چسپاں کر دی۔ واقعے کے بارے میں بڈگام پولیس کی جانب سے ایک بیان میں بتایا گیا کہ معاملے کی انکوائری ہو رہی ہے، ضرورت پڑنے پر ہر ممکن کارروائی انجام دی جائے گی۔ عینی شاہدین نے کہا ہے کہ منگل کے روز 1 بجے کے قریب ماگام قصبہ سے 1.5 کلومیٹر دور ملبوچن گاؤں میں فوج کی جانب سے تلاشی لی جا رہی تھی، جس کے دوران ایک گھر میں دیوار پر لٹکی ہوئی ایرانی مقتول فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کی تصویر کو ہٹا کر نظر آتش کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ملبوچن اور ماگام میں زبردست تشدد بھڑک اٹھا اور واقعے کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے سری نگر گلمرگ شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل معطل کر دی۔ اس دوران علاقے میں افراتفری مچ گئی، دکانداروں نے فوری طور دکانوں کے شٹر گرائے اور احتجاج میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر مشتعل ہجوم نے فوج کی گاڑیوں پر شدید پتھراؤ کیا اور یہ سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ بعد میں تحصیلدار پٹن اور 2RR کے کمانڈنگ آفیسر بستی میں چلے گئے اور مقتول فوجی کمانڈر کی تصویر دوبارہ چسپاں کر کے اس واقعے پر معذرت کی اور ملوث اہلکاروں کے خلاف غیر دانستہ طور پر کی گئی غلطی پر افسوس کا اظہار کیا۔ پولیس کی جانب سے ایک بیان میں ترجمان نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو اس معاملے میں ضروری کارروائی کی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ منگل کو تقریباً 1 بجے گاؤں ملبوچن کے لوگوں نے ماگام چوک میں احتجاج کیا اور الزام لگایا کہ گاؤں میں گشت کے دوران سیکیورٹی فورسز کی ایک پارٹی نے گاؤں کے مقامی لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس معاملے کی مزید انکوائری بھی جاری ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے لیگل میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں کمشنر سیکرٹری فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومر افیئرز زبیر احمد بھی موجود تھے۔ کنٹرولر لیگل میٹرولوجی MKA درابو نے ایک تفصیلی پریزنٹیشن دی جس میں انہوں نے محکمہ کی ترقی کی موجودہ صورتحال بتائی۔ میٹنگ کے دوران مسٹر خان کو
ریونیو وصولی کے منظرنامے اور محکمے کی طرف سے کیے گئے انسپیکشنز کی تعداد کے بارے میں آگاہ کیا گیا تاکہ صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے بے ایمان تاجروں کی طرف سے اختیار کی جانے والی غلط روشوں کے خلاف کام کیا جا سکے۔ افسران سے خطاب کرتے ہوئے مشیر نے مارکیٹ میں موجود اصل اداروں کے مطابق اہداف کو فوری طور پر طے کرنے کی ہدایات جاری کی اور دیہی علاقوں میں ان تنصیبات کی نشاندہی کرنے کے بعد 1 ماہ کے اندر جو اس وقت محکمہ کے زیر اثر نہیں ہیں کے معائنے کا احاطہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں خصوصی توجہ دی جائے تاکہ غریب لوگوں کو ان کی محنت کی کمائی کی قیمت مل سکے۔ پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے مشیر نے ہدایت دی کہ لیگل میٹرولوجی اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے افسران کے ذریعے LPG کا مشترکہ معائنہ کیا جائے تاکہ یہ نظام سٹریم لائنڈ ہو اور عام لوگ مستفید ہوں۔ مشیر نے ہدایت دی کہ صارفین کو ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے دیہی اور دور دراز علاقوں میں صارفین کے بارے میں آگاہی کے پروگرام چلائے جائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا آڈیو نیوز بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ دیجیے اپنے دوست سید نیاز شاہ کو اجازت، کل اسی وقت پھر ہوگی ملاقات، جب تک کے لیے خدا حافظ۔